आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोरितानिया के अपने हम मनसब मोहम्मद ओल्द अल गजवानी से दो तरफा बातचीत करेंगी। मणिपुर की मुख्तलिफ बिरादरियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान असेंबली ने नई दिल्ली में मीटिंग के बाद रियासत में अमन कायम करने का अज़्म किया। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान जुनूबी जजीरानुमा और मगरबी खित्तों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला आज मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिन में 11:30 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जनाब उमर अब्दुल्ला के साथ वुज़रा की काउंसिल को भी हलफ दिलाएंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और INDIA ब्लॉक के दीगर रहनुमाओं के हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत का इम्कान है। हमारे नामानिगार ने बताया कि हाल ही में कराए गए इंतखाबात में जनाब अब्दुल्ला की पार्टी ने 90 रुकनी असेंबली में 42 सीटें हासिल की थीं। पेश है एक रिपोर्ट। 2019 में दफा 370 और 35A की खुसूसी हैसियत की मंसूखी के बाद उमर अब्दुल्ला मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के पहले वजीर आला के तौर पर आज हलफ लेंगे। उमर अब्दुल्ला अपनी वज़रा काउंसिल के साथ आज सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में दुनिया की मशहूर डल झील के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जेर इंतजाम ओहदे का हलफ लेंगे। उमर अब्दुल्ला की अपनी दूसरी मियाद के लिए वजारत आला के किरदार पर वापसी ने लोगों में काफी जोश खरोश पैदा किया है, जो इस खिते के लिए एक अहम लम्हा है। दरी असना एक महफूज और हमवार तकरीब को यकीनी बनाने के लिए SKICC के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को कतई शक्ल देने के लिए बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग कल रात नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में मुनक्किद हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और दीगर सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। झारखंड में कल असेंबली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये इंतखाबात रियासत में अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 मरहलों में मुनक्किद किए जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। NDA और INDIA इत्तेहाद दोनों ही उम्मीदवारों की फहरिस्त को कतई शक्ल देने में मसरूफ हैं। साथ ही वो सीटों की तकसीम का फार्मूला तैयार करने के लिए भी अपने इत्तेहादियों के साथ मसरूफ हैं। बीजेपी झारखंड इंतखाबात के साथी इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस मरतबा बीजेपी AJSU, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की क़यादत वाली LJP के साथ इंतखाब लड़ेगी। दूसरी जानिब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और CPIML के साथ चुनाव लड़ेगी। JMM ने पार्टी सदर शिबू सोरेन और एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन को इसके इत्तेहादियों के माबैन सीटों की तकसीम और इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त का इख्तियार दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत में 3 मुशाहिद मुकर्रर किए हैं। KK लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत की काउंसिल CHG के तहत शंघाई ताउन तंजीम SCO की 23वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो कल पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। SCO मीटिंग पाकिस्तान की सदारत में मुनक्किद हो रही है और डॉक्टर जयशंकर इसमें भारत की नुमाइंदगी करेंगे। भारत SCO में काफी सरगर्म रहा है और वो इस तंजीम की मुख्तलिफ सरगर्मियों और इक़दामात में शिरकत करता रहा है। SCO CHG की मीटिंग सालाना तौर पर मुनक्किद होती है, जिसमें तंजीम के तिजारत और इक़्तिसादियात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज की जाती है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि उनका पाकिस्तान का दौरा एक कसीर मुल्की दौरा है
اور انہوں نے دو طرفہ بات چیت کے امکان سے انکار کیا تھا. کسی بھارتی وزیر خارجہ کا گزشتہ 9 سال میں پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو الجیریا کے اپنے 3 روزہ دورے کو مکمل کرنے کے بعد آج اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں موریتانیہ روانہ ہو جائیں گی. صدر مرمو نے الجیریا کی قیادت اور وفود کے ساتھ مختلف دو طرفہ ملاقاتیں کی، جس کا مقصد بھارت الجیریا تعلقات کو بڑے پیمانے پر فروغ دینا ہے. صدر جمہوریہ کے دورے کی خبریں دینے والی ہماری نامہ نگار نے بتایا کہ صدر جمہوریہ موریتانیہ کے اپنے 1 روزہ دورے میں کئی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گی. ایک رپورٹ. وزارت خارجہ کے سیکرٹری ارون کمار چٹرجی نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ صدر جمہوریہ کا الجیریا کا دورہ تاریخی رہا، جس سے دونوں ملکوں کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کو نئی جہت ملنے کا یقین ہے. جناب ارون کمار نے مزید کہا کہ جب برکس چوٹی کانفرنس کے دوران الجیریا کو رکنیت دیے جانے کا معاملہ آئے گا تو بھارت اس کی حمایت کرے گا. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت صدر جمہوریہ موریتانیہ کے اپنے 1 روزہ دورے میں آج مختلف تقریبات میں شرکت کریں گی. صدر مرمو اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے صدر محمد ولد غزبانی اور دیگر رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گی اور بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی. الجیر سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. صدر جمہوریہ 3 ملکوں الجیریا، موریتانیہ اور ملاوی کے دورے پر ہیں. وہ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں کل ملاوی جائیں گی. اس دورے کا مقصد افریقی ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنانا اور وسعت دینا ہے. خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن آج سے میکسیکو اور امریکہ کا دورہ کریں گی. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ اس مہینے کی 17 سے 20 تاریخ تک میکسیکو کے دورے پر رہیں گی. محترمہ سیتارمن ٹیک ماہرین کی گول میز کانفرنس کی صدارت کریں گی، جس میں گوالدوہارا میں بھارت کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں سمیت ٹیکنالوجی کے عالمی ماہرین یکجا ہوں گے. محترمہ سیتارمن میکسیکو کے خزانہ اور عوامی خرچ کے وزیر روخیلو رامیریز دیلاؤ کے ساتھ بھی دو طرفہ ملاقات کریں گی. اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ سے متعلق تعاون کو مستحکم بنانے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے مقصد سے میکسیکو کی پارلیمنٹ کے بہت سے اراکین کے ساتھ بھی بات چیت کریں گی. سرکردہ صنعت کاروں نے نئی دلی میں ٹیلی مواصلات کی بین الاقوامی یونین اور ٹیلی مواصلات کے معیارات طے کرنے والی عالمی اسمبلی ITU-WTSA 2024 کے دوران 8ویں انڈیا موبائل کانگریس میں ڈیجیٹل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کی ستائش کی ہے. ٹیلی کام صنعت کے سرکردہ ماہرین نے اصلاحات، اختراع اور اشتراک کی جانب حکومت کی حمایت کو بھی سراہا. آدتیہ برلا گروپ کے چیئرمین کمار منگلم برلا نے بھارت کو اور زیادہ مربوط، با اختیار اور سب کی شمولیت والے ڈیجیٹل ملک کی جانب لے جانے کے لیے برسوں کی بہت سی اصلاحات شروع کیے جانے کا ذکر کیا. ریلائنس جیو انفوکام لمیٹڈ کے چیئرمین آکاش امبانی نے کہا کہ اصل تبدیلی 2014 میں ایک ڈیجیٹل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے ساتھ شروع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے 4G انقلاب آیا. ٹیلی مواصلات کی بین الاقوامی یونین ITU کی سیکرٹری جنرل محترمہ ڈورین بوگدان مارٹن نے عالمی ڈیجیٹل حکمرانی کی ضرورت پر وزیر اعظم کی جانب سے زور دیے جانے کو یاد کیا. وزیر اعظم مودی نے ITU-WTSA کے دوران کل 8ویں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کیا. اس کانگریس کا انعقاد نئی دلی کے بھارت منڈپم میں کیا جا رہا ہے. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. منی پور اسمبلی کے منتخب اراکین کے گروپ نے جو کوکی، زومار، میتی اور ناگا برادریوں کی نمائندگی کر رہا ہے، کل نئی دلی میں میٹنگ کی. یہ میٹنگ ریاست میں تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کی گئی تھی. وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ میٹنگ میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریاست میں سبھی برادریوں کے لوگوں سے اپیل کی جائے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر دیں تاکہ بے قصور شہریوں کی جانیں اور زیادہ ضائع نہ ہوں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ کل وقار آباد میں بھارتی بحریہ کے بہت ہی نچلی فریکوینسی VLF کے رڈار اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا کہ VLF اسٹیشن ملک کے سمندری مفادات کی حفاظت کی خاطر تعمیر کیا جا رہا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اسٹیشن مسلح فوجوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس سے مسلح فوجوں کے کمان مرکزوں کے ساتھ ہمارے بحری جہازوں اور آبدوزوں کے درمیان محفوظ اور بروقت مواصلاتی رابطے کی یقین دہانی ہوگی. جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ جب اس اسٹیشن کی کارکردگی شروع ہو جائے گی تو یہ اعلیٰ تکنیک والا VLF اسٹیشن محض ایک فوجی تنصیب نہیں رہ جائے گا، بلکہ
یہ قومی اہمیت کا ایک دفاعی اثاثہ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بروقت مواصلات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وافر ساز و سامان یا افرادی قوت کے باوجود کوئی فوقیت حاصل کی جا سکے۔ یہ اسٹیشن 2900 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی تعمیر پر 3200 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کل نئی دلی میں وقف ترمیمی بل 2024 پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ کی صدارت لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے کی۔ اس کمیٹی نے اقلیتی امور کی وزارت کے نمائندوں سے بل کے تعلق سے زبانی شواہد حاصل کیے، جس کا مقصد خامیوں پر قابو پانا، انتظامیہ اور وقف کی جائیدادوں کے بندوبست میں بہتری لانا ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی، جسے اس بل کو مزید جانچ پڑتال کے لیے بھیجا گیا ہے، اس سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران جنوبی جزیرہ نما اور ملک کے مغربی خطوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی رائل سیما، ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ کونکن اور گوا میں بھی کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے آج دلی میں جزوی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ تمل ناڈو میں موسمیات کے علاقائی دفتر نے کہا ہے کہ چنئی سے تقریباً 490 کلومیٹر پر خلیج بنگال میں بنا ہوا کے دباؤ کا حلقہ کل صبح تک پڈوچیری اور نیلور کے درمیان شمالی تمل ناڈو اور جنوبی آندھرا پردیش کو پار کر جانے کا امکان ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹے کے دوران دور دور تک شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ اگلے 2 روز کے دوران بھی موسلادھار بارش ہوگی۔ کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلی جانے والی 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج صبح بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فی الحال بھارتی ٹیم ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ہے۔ روہت شرما کی قیادت والی بھارتی ٹیم اپنی سرزمین پر سال 2012-13 کے سیزن کے بعد سے اپنی لگاتار 19ویں جیت کے لیے پورا زور لگائے گی۔ خواتین کے ICC T20 کرکٹ عالمی کپ میں کل رات دبئی میں کھیلے گئے مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہراتے ہوئے سیمی فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے گروپ بی کے اس میچ میں مقررہ 20 اوورز میں انگلینڈ کو 141 رن پر محدود کر دیا۔ انگلینڈ نے 7 وکٹ گنوا کر یہ سکور کھڑا کیا۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے FA فلیچر نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 2 اوورز پہلے ہی مطلوبہ نشانہ حاصل کر لیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں انڈیا موبائل کانگریس کا آغاز پر دیے گئے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ بھارت کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ آج ہم بھارت میں پہلے سے 6 گنا زیادہ موبائل فون مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ آج کے کئی اردو اخباروں کی سرخی ہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے الجیریا کی کمپنیوں کو میک ان انڈیا میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ روزنامہ ملاپ، ہندوستان ایکسپریس، پرتاپ، راشٹریہ سہارا سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیے جانے کی خبر کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عمر عبداللہ کی حلف برداری آج، اس خبر کو بھی تقریباً سبھی اخباروں نے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ آج جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو موریتانیہ کے اپنے ہم منصب محمد اولد الغزوانی سے 2 طرفہ بات چیت کریں گی۔ منی پور کی مختلف برادریوں کی نمائندگی کرنے والے اراکین اسمبلی نے نئی دلی میں میٹنگ کے بعد ریاست میں امن قائم کرنے کا عزم کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران جنوبی جزیرہ نما اور مغربی خطوں میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج بنگلور کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ اور خواتین کے T20 کرکٹ عالمی کپ میں ویسٹ انڈیز انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا کر